नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से जो अपने काम की वजह से अपनी पहचान रखते हैं। और आज भी एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी बातें आपसे, उनकी ज़िंदगी से और उनके काम के हवाले से बात करेंगे। मैं हमेशा उन लोगों की बहुत कदर करता हूँ जो अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, जो अपने काम में प्रोफेशनलिज़म को और अपने काम में डेडिकेशन की वजह से अपना नाम बनाते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं बूटा इम्तियाज़ साहब, समाजी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा काम है। आज हम उनसे बात करेंगे और मेरी खुशकिस्मती है और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उनके काम की वजह से, मैंने जितने भी लोगों से मिला उनके बारे में बात की, उन्होंने उनके काम को बहुत हाईली रेट किया। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी की बातें, उनकी ज़िंदगी की कहानी, उनके काम के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। बूटा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। अयाज भाई, मैं ज़ाती तौर पे बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज मास्टर टीवी मेरे पास मौजूद है। आपका, मास्टर टीवी की तमाम टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया। बूटा साहब, आप समाजी कारकुन, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तौर पे जाने चाहते हैं, लेकिन आपकी इब्तदाई ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, इस हवाले से बड़े कम लोग जानते हैं। तो मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि आप अपना बैकग्राउंड और अपनी स्टोरी के हवाले से बताएं और फिर ये समाजी काम जो आपकी ज़िंदगी की का शोबा बने और उसके बाद आरटीआई जो है जिस पर आपने बहुत काम किया, इसके हवाले से बताइए। अयाज भाई, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है और हैदराबाद के मुतवस्सत घराने से है। मेरे वालिद और मेरी वालदा हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बतौर सैनिटरी वर्कर मेहनतकश अपनी ड्यूटी करते थे और वहीं से मैंने खातून सुलह प्राइमरी स्कूल, जो हमारा कैथोलिक का इब्तदाई स्कूल है, वहीं से तालीम हासिल की। अच्छा, उसके बाद कोई आगे तालीम जारी ना रख सका, लेकिन यह है कि मेरा मुताला का शौक़ था, अदब से खासा लगाव था और मेरे लिए ऑनर की बात है कि अदब में मुझे बड़ी शख्सियात की खिदमत का मौका मिला, जिसमें मोहसिन भोपाली साहब हैं, एजाज रहमानी साहब हैं, जाज़ब कुरैशी साहब हैं, ज़बरदस्त, उनके साथ मौका मिला उनकी खिदमत का। उसके अलावा फिर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। ये भी मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उसका हैदराबाद ब्रांच का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। जहाँ तक बात की आपने आरटीआई की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो ये 2019 की बात है, फरवरी 2019 की, जब CWS के तहत हमें ट्रेनिंग कराई गई हैदराबाद का इस्लामाबाद में, जिसमें पूरे सिंध से कोई 100 से ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेंट जो है ना बुलाए थे, जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सारे थे। तो जिस बैच में मैं था उसमें हम 20 के करीब लोग थे। 2019 में जब मैंने ये ट्रेनिंग की तो मैंने ये तहैया कर लिया था कि इस ट्रेनिंग के बाद अगर मैं इनकी मेहनत को, जो इन्होंने आज हम पे की है, जिसमें हमारे उस्ताद डॉक्टर रज़ा अली गर्देरी साहब थे, जो इन्होंने मेहनत किया, अगर मैं इस मेहनत को पाया तकमील तक ना पहुंचा सका तो मैं समझता हूं कि मैंने इनके साथ इंसाफ नहीं किया। तो खुदा का बड़ा शुक्र है कि मैंने अपने मामलात को बड़ी संजीदगी से लिया और इस वक्त 300 से ज़्यादा आरटीआई मेरी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मैंने फ़ाइल की हैं और उसकी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जिनके जवाबात आए हैं। और 2021 में, सितंबर 2021 में CPDI और CPDI के साथ उनके कोई 53 या 54 के करीब उनकी समाजी तंजीमों का एक इत्तेहाद है कि जो हर साल पाकिस्तान में 3 कैटेगरीज़ में लोगों को आरटीआई चैम्पियन का अवार्ड देते हैं। जिसमें पहले सिटीज़न कैटेगरी है, पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए जर्नलिज़म कैटेगरी है और सरकारी जो अफसरान हैं उनके लिए। तो मैं समझता हूँ मेरी माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, मेरे दोस्त अहबाब साथी जो हैं, जो मेरे लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, खुदा ताला की मेहरबानी के मैंने ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान जितना मुतवस्सत तबका है उसकी ताल्लुक़ किसी अक़ीदे से है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनकी नुमाइंदगी की। और मेरे लिए वो दिन शायद मेरे त्यौहारों से भी ज़्यादा खुशी का दिन था कि जब मैंने तारुफ कराया कि मैं एक सैनिटरी वर्कर, माँ बाप का बेटा हूँ और आज खुदा ताला की कुदरत को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जहाँ आप मौजूद हैं आपके बराबर मैं मौजूद हूँ। तो वहाँ मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिली और उसमें हमारे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के जो चीफ थे आज़म खान साहब, आप उनसे वाकिफ़ हैं, वो मौजूद थे
اور کرسچین کمیونٹی سے میرے ساتھ امپلیمنٹیشن مناٹی رائٹس فورم جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں سیمول پیارا صاحب، وہ موجود تھے. تو آر ٹی آئی کا ایوارڈ ملنے کے بعد میں سمجھتا تھا کہ اب میرے پہ یہ لازم ہو گیا کہ جب تک میرے اس وجود میں سانس ہے میں آر ٹی آئی کے فروغ کے لیے کام کروں گا. تو اس کے بعد پھر آپ جیسے دوستوں نے حوصلہ افزائی کی تو میں نے پاکستان میں آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے پہلا آر ٹی آئی کارنر جو ہے نا اپنے آفس میں بنایا حیدرآباد میں. اس میں میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جتنے نئے لکھنے والے ہیں وہ میرے آفس کا وزٹ کریں. اس میں جو میری سکسیس سٹوریز ہیں جو پاکستان میں اب تک آر ٹی آئی کے حوالے سے لٹریچر چھپ چکا ہے مختلف اداروں کی طرف سے، وہ رکھا ہے میں نے. اس کے علاوہ پھر چاروں صوبوں کے جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے ایکٹ ہیں اور وفاق کا جو ایکٹ ہے اس کو میں نے وہاں دونوں ترجمے رکھے ہیں، انگلش اردو، بلکہ تیسرا سندھی میں بھی رکھا ہے، تاکہ وہاں بلا رنگ و نسل مسلک و مذہب جو ہے نا وہ اس کے جو اپنے رائٹ کے لیے جو لڑنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس آئیں، جو مجھ سے میں کر سکوں گا میں ان کے لیے کروں گا. تو آر ٹی آئی کارنر جو ہے نا میں نے شاید آپ کے بھی علم میں پہلے آیا ہو یا نہ ہو، میں نے پہلا آر ٹی آئی کارنر وہاں بنایا ہے، جس کے لیے مجھے میرے استاد محترم رضا علی گردیزی صاحب کا آشیرواد حاصل ہے. بہت زبردست. آپ نے یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں آر ٹی آئی کا، یہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ اس کے حوالے سے، اور یہ کس طرح سے امپاور کرتا ہے پاکستان کے شہریوں کو کہ وہ جو آئین میں دیے گئے حقوق ہیں ان کے، یا جو ان کے نمائندے ہیں حکومت ہیں، ان سے جو انہیں معلومات درکار ہیں وہ لے سکیں. ایاز صاحب، میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے کانسٹیٹیوشن موجود ہیں مطلب ریاستوں کے، میرے پاکستان کا آئین سب سے زیادہ خوبصورت ہے. آپ 8 سے لے کے 28 آرٹیکلز جتنے ہیں بنیادی حقوق کے، ان کو پڑھیں، یقین کریں وہاں کہیں بھی آپ کو ڈسکریمنیشن، کہیں رنگ و نسل، مسلک و مذہب کا آپ کو کہیں عنصر نظر نہیں آئے گا. تو آرٹیکل 19 تھا پہلے، 2010 میں اس میں ترمیم کی گئی، اور آرٹیکل 19 میں آرٹیکل 19A کا اضافہ کیا گیا. آرٹیکل 19 تھا رائٹ ٹو سپیچ، اس میں اضافہ کر کے رائٹ ٹو انفارمیشن. میں سمجھتا ہوں ہمارے آئین میں جتنے آرٹیکل موجود ہیں سب سے زیادہ پاورفل آرٹیکل جو ہے وہ آرٹیکل 19A ہے، کیونکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جیسا کہ آپ کو پتہ کہتی ہیں کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، اور اگر جمہور کو آپ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جمہور کو طاقت دیں. جمہور کو طاقت آپ کی تقاریروں سے، آپ کی تحریروں سے کہیں سے نہیں ملے گی. جمہور کو طاقتور بنانے کے لیے آپ کو آئین میں ترامیم کرنی پڑے گی، اور آئین میں ترمیم ہوئی 19 سے. اور آج آپ کے سامنے ایک سینیٹری ورکر کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاق میں نہ صرف آر ٹی آئی میں نے فائل کی ہیں، بلکہ وفاق سے بھی میں نے وہ انفارمیشن لینے میں کامیابی حاصل کی ہے جو اس سے پہلے عام عوام کی دسترس میں نہیں تھی. سمجھتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو آر ٹی آئی ہے اس کو کیسے لوگ، عام لوگ جو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ابھی تک میرے خیال میں اس کے حوالے سے اتنی انفارمیشن لوگوں کو نہیں ہے، یا جو عام طور پر ہمارے ہاں ایک پرسیپشن ہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا. اس کو آپ نے عملی طور پر کر دکھایا، اور یہ کیا ہے کہ اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ، اگر آپ دیانتداری کے ساتھ اور ایک طریقہ کار کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو آپ جو ہے، جو ریاست آپ کو حق دیتی ہے اور آئین جو آپ کو یہ اختیار دیتا ہے، وہ آپ چیزیں کر سکتے ہیں. ایاز صاحب، یہ حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی بھی کام اگر مستقل مزاجی سے کرتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب آپ اپنی منزل کے قریب ہوتے ہیں. بالکل صحیح. میں نے میرے جتنے بھی میں جن کو استاد مانتا ہوں، جس میں جسٹس ماجدہ رضوی موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ بوٹا اگر آپ کسی کام کا بھی آغاز کرتے ہیں تو ہمارے ادارے ایسے ہیں کہ جب تک آپ اس کا فالو اپ نہیں کریں گے آپ کو کہیں سے کامیابی نہیں. یہ تو بالکل دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو مسلسل جو ہے فالو اپ نہیں کرتے نہیں ہوتی. بالکل صحیح. تو میں نے جو ہمارے بڑے تھے، پھر آپ جیسے جو دوست احباب ہمارے ساتھی تھے، ان کے حوصلے سے میں نے فالو اپ شاید اس سے پہلے اتنا کسی نے لیا ہو جتنا میں نے فالو اپ لیا تھا. تو آج میرے پاس وہ انفارمیشن موجود ہے کہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے جو سماجی ادارے کام کر رہے ہیں نا بہت سارے بجٹ کے ساتھ، بالکل وہ ان کے پاس بھی انفارمیشن نہیں ہے. میں نے جو کچھ کیا، میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کیا.
بالکل، یعنی آپ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کام بڑے اداروں سے نہیں بڑے ارادوں سے ہوتے ہیں۔ بے شک کیونکہ میں ایک چھوٹا سا ایک سرکاری ادارے میں چھوٹا سا 2 گریڈ کا ملازم بھی ہوں، اور اس میں میرے ادارے کی طرف سے مجھے خاصی سپورٹ حاصل ہے۔ جب کہیں میں نے کہیں جانا ہوتا تھا تو میرے ادارے کی طرف سے کہیں مجھے میری راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو میں صاف کہتا ہوں، میں باب نجمی کے اس شعر پہ بڑا ایمان رکھتا ہوں کہ بے ہمتے نے جڑے بہ کے شکوا کر مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا۔ واہ، بہت بہت خوبصورت ہے بھٹا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں ایک بات جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جب زندگی کو پیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں، زندگی کا ایک تجربہ رکھتے ہیں، بہت اب آپ کا ایک مقام ہے اور آپ کے کام کی عزت کی جاتی ہے، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، کتنا فخر محسوس ہوتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جس نے آپ کی زندگی میں کامیابی کا سبب بنی، اور جو نوجوان نسل ہے کس طرح سے وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا کر کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایاز بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کو چھپانے کے بجائے ماضی کو مد نظر رکھیں، سامنے رکھیں۔ زبردست۔ آپ نے ہمارے پنجابی کلچر میں آپ کو پتہ ہے وہ نیوندرے والی کتابیں ہوتی ہیں، کاپیاں ہوتی تھی، بڑی وہی ہوتی تھی۔ صحیح۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ہمارے بزرگ جو تھے نا، وہ چاہے وہ 50 سال، اس کو 40 سال ہو گئے، لیکن اس کو کہیں گھماتے نہیں تھے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو محفوظ رکھتے تھے تاکہ ہمارا ماضی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رہے۔ تو میں نے بھی، یقین کرے، میری ماتا، میرے باپ، یا جو میرے عزیز تھے، میں نے ان کی تمام باتوں کو مد نظر رکھا۔ مجھے پتہ میری ماں بھی ان پڑھ تھی، میرا باپ بھی ان پڑھ تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں ایسا کام کروں کہ لوگ کہیں کہ نہیں یار، حسین بی بی دے منڈے نے وہ کروایا کہ جڑا کسی نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے، میں بیک وقت اپنے ننیال اور اپنے ددیال والوں دونوں کے لیے عزت کا مقام بنانے میں کامیاب ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دعاؤں اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ناممکن تھا۔ ابھی بھی مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ اعجاز عالم اگسٹین پنجاب کے وزیر جو ہیں، اچھا، انہوں نے ایک اپنے فیس بک پہ پوسٹ اپنا وائرل کی کہ جبری تبدیلی مذہب 2020 بل جو ہے وہ میں نے ٹیبل کر دیا ہے۔ اچھا، وہ کرنے کے بعد بہت سارے ہمارے دوستوں ساتھیوں نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ یہ بڑی اچھی بات، اور اسلام آباد میں رہنے والے جتنے کرسچن ہیں، یہ سب کا ایشو منورٹیز کا۔ تو میں نے 1-2 مہینے کے بعد وہ خوشی کے ساتھ اس پوسٹ کو جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لیا، اور جو قاعدہ تھا RTI کے قانون کے مطابق میں نے اس پہ عمل کیا۔ میں نے پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری کو لکھا کہ یہ جو ہمارے وزیر صاحب نے جبری تبدیلی مذہب 2020 بل ٹیبل کیا ہے، اس کی پیش رفت کے بارے میں بتایا جائے کہ ابھی تک کیا ہوا ہے۔ یقین کریں، اتنی تکلیف، اتنی ٹھیس پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ بھٹا صاحب، اس ایشو پر کسی قسم کا بل کسی کی طرف سے ہمارے ہاں ٹیبل ہوا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے، کیونکہ ان کو بھی لکھا ہوا تھا، ان کی وزارت کے سیکرٹری کو لکھا تھا، اچھا، وہاں سے یہ ایک جھوٹ میرے تک پہنچا کہ وہ بل ہم نے نظر ثانی کے لیے لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کو بھیجا ہے۔ میں اتفاق سے ان دنوں میں لاہور تھا، میں نے لاہور جا کے لا اینڈ پارلیمنٹری افیئر ڈپارٹمنٹ کے جو ڈپٹی سیکرٹری تھے ان سے جا کے ملاقات کی۔ میرے خیال میں کوئی 3-4 گھنٹے ان کو لگ گئے فائلوں کو چھاننے کے لیے، بھاگ دوڑ کرنے کے لیے۔ بل ہوتا تو نظر آتا۔ خیر، انہوں نے کہا بھٹا صاحب آپ جائیں، ہم ساری انفارمیشن لے کے تو آپ کو تحریری طور پہ اس کا جواب دے دیں گے۔ میں ان کے خلاف کمیشن میں چلا گیا۔ کمیشن کے چیف انفارمیشن کمشنر ہیں سید محبوب قادر شاہ صاحب۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں تو بل ٹیبل نہیں ہوا تھا، نہ ٹیبل ہوا تھا، نہ پارلیمنٹری افیئر ڈپارٹمنٹ میں گیا تھا۔ اچھا، اس کے پھر پداش میں کیا ہوا کہ ان کے ساتھ تو انہوں نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، لیکن ان کا جو سیکشن آفیسر تھا نا، اس کے خلاف تادیبی کارروائی جو ہے نا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں اور میرے ساتھ جتنے ساتھی اس مقصد کے لیے کوشاں تھے وہ اپنے کام میں سرخرو ہوئے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کا باقاعدہ لاہور کا جو روزنامہ جنگ ہے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میرے نام سے یہ سٹوری، تو انہوں نے لیگل اوپینین کے لیے، معاونت کے لیے، رائے کے لیے جو طاہر خلیل سندھو صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں، کیونکہ وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو ان کو بلایا۔ تو سارے حقائق دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ بھٹا صاحب کی مہربانی کہ بھٹا صاحب نے ہماری اس میں رہنمائی کی، اور جو کہیں قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا تھا
اس کو منظر عام پہ لے کے آئیں۔ بہت شکریہ بھٹا صاحب آپ کا، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویورز، جیسے میں نے کہا کہ بھٹا صاحب نے اپنی زندگی سے، اپنے کام سے یہ ثابت کی ہے کہ انسان جو ہے اس کے ارادے بلند ہونے چاہیے۔ اپنے کام میں اگر وہ پروفیشنلزم دکھاتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پر اپنا نام اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔